भी मुकम्मल कर देंगे। और इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा हफ्ते वाले दिन भी क्लास लेकर आप हजरात का ये निसाब मुकम्मल करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये जी। मुफ्ती साहब को तो एक सूरत रह गई है। जी मुफ्ती साहब का एक पारा रहते हैं। ठीक है नहीं, इंशाल्लाह। एक सूरत, क्या मतलब एक सूरत? एक डेढ़ सूरत रह गई है बस, सूरह भी अम्मा, एक सूरत रह गई जी। तो अम्मा सूरह पारा मुल्क पढ़, खत्म हो। अम्मा पारा भी तो पढ़ना है ना? अम्मा हाँ का तो बस, जिक्र नहीं कर रहे, वो कहते थे बात बस आखिरी है दीजिए बस। जाए। नहीं वो इनके लिए आखिरी है, ये जो दरस निज़ामी वाले थे ना इनके लिए वो आखिरी। आप आपको अम्मा पारा भी पढ़ाएंगे। अच्छा जी जी। जी। हाँ जी, आपने उनको कहना है ना कि अम्मा पारा भी आपने पढ़ाना है, तो आपको ठीक पढ़ाएंगे। है। उनके पूरा तफसीर कुरान का पूरा कोर्स इंशाल्लाह वो आपको करवाएं। ठीक है। वो इसी लिहाज से कहते होंगे कि वो ये दरस निज़ामी वाले थे ना, उन्होंने एक ये पारा पहले पढ़ा हुआ है। जी अच्छा जी, जी। जी तो सानिया में वो पढ़ा। ये इन्होंने सानिया में पढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको वो पढ़ाएंगे। आप उनको कहेंगे कि अम्मा पारा भी हमारा रहता है, वो आपने पढ़ाना है। ठीक है आज जी। बता देंगे। जी आप आज उनसे कह दें। जी औज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि लिया जाल मा युल्क़ि शैतानु फितनतल लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल क़ासियति क़ुलूबुहुम व इन्नज़-ज़ालिमीना लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। लिया जाला ताकि बना दे मा युल्क़ि शैतानु जिसके दिल के अंदर शैतान ने जो है शैतान ने जो है मिलाया है, या शैतान ने जो है उसके दिल के अंदर कोई बात डाल दी है। तो वो बात क्या है? वो आजमाइश है, फितनतन आजमाइश है, ताकि अल्लाह ताला जो है बना दे उस आदमी के लिए जिसके दिल में को शैतान ने मिलाया, या जिसके को शैतान ने जो है डाल दिया है। फितनतन आजमाइश बनाए अल्लाह ताला उसके लिए, लिल्लदीना उन लोगों के लिए, फी कुलूबिहिम मरदुन जिनके दिलों के अंदर जो है वो मर्ज है, वलकासियती कुलूबहुम और उनके दिल जो है वो बहुत सख्त हैं। अब यहाँ पर मर्द से क्या मुराद? मर्द से मुराद जो है वो मुनाफिक लोग थे, जिन्हें ऊपर ऊपर से तो कहते थे कि हम जो है वो मोमिन हैं और मुसलमान हैं, और अंदर से जो है वो काफिरों के साथ होते थे और वो जो है मोमिन नहीं होते थे। तो अल्लाह ताला के फरमाने कि व इन ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, बेशक जो जालिम लोग हैं उनके लिए जो है मुखालफत है दूर की, यानी दूर की जो है वो उनके लिए मुखालफत है। वलियानमल्लज़ीन ऊतुल इल्मा, और वो जानता है अल्लाह, यानी अल्लाह ताला जानता है अल्लज़ीना उन लोगों को ऊतुल इल्मा जिनको इल्म दिया गया है, अन्नहुल हक़्क़ु के बेशक वो बरहक है, मेरे रब्बिका तेरे रब की तरफ से। फ़युमिनु बिही, और वो जो है इसी के ऊपर ईमान लेकर आए हैं। फ़तुख़बित लहू, तो नरम हो गए हैं उनके उनके लिए, क़ुलूबुहुम उनके दिल, उनके दिल जो है वो नरम हो गए हैं, यानी जो इस कुरान मजीद के ऊपर ईमान लेकर आए हैं और वो उन्होंने अल्लाह ताला को माना है, अपने नबी के ऊपर ईमान लेकर आए हैं, अपने नबी की तमाम बातों को माना है, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल जो है वो नरम कर दी हैं। फतुखबिता लहू कुलूबुम, यानी उनके दिल नरम हो जाएंगे, कुलू लहू उनके लिए, कुलूबुम उनके दिल। व अन अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला जो है, व इन अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लहादिल्लदीना सीधी राह दिखाता है, अल्लदीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लेकर आए, इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ, यानी अल्लाह ताला जो है उनको समझाने वाला है। लहाद का तर्जमा मुफस्सरीन हजरात ने किया हुआ है समझाने वाला, यानी अल्लाह ताला जो है समझाने वाला है उन लोगों को जो ईमान लेकर आए हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ। समझाने से मुराद ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला जो है उन लोगों को ले जाने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला जो है उनको उन लोगों को लेकर जाएंगे जो ईमान लेकर आए हैं सिरात मुस्तकीम में, सीधे रास्ते की तरफ। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु, और ज़ैल नहीं या हमेशा रहा अल्लज़ीना उन लोगों के साथ, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, फ़ी मिर्यतिम मिन्हु कि उनके अंदर जो है शक, यानी उनके दिलों के अंदर जो है हमेशा जो है वो शक रहा। हत्ता इस बात का, यानी हत्ता यहाँ तक के ताती हम, यानी उस वक़्त तक जो है उनके दिलों के अंदर ये बात शक है कि पता नहीं क़यामत आती या नहीं आती, ये नबी हैं या नहीं, हम इसके ऊपर ईमान लेकर आए या नहीं लेकर आए। तो ये उस वक़्त तक वो लोग जो जिन्होंने कुफर इख्तियार किया वो शक के अंदर पड़े हुए हैं। हत्ता यहाँ तक के तातियहुमुस्साअ, यहाँ तक कि क़यामत उनके ऊपर आ जाए बग़्ततन अचानक। औ यातियहुम, या आ जाए उनके ऊपर अजाब, अजाब आ जाए, यौमिन अकीम। यौमिन अकीम का मतलब होता है जो जिस दिन
یعنی ایسے دن جس میں یہ عقیم کا مطلب ہے خلاصی اختیار نہیں کر پائیں گے، یعنی چھٹکارا جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، یعنی وہ دن، اس دن کا جو ہے ان کے اوپر عذاب آ جائے، یعنی جب ان کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، پھر جو ہے یہ اس نبی کو بھی پکاریں گے اور اللہ کو بھی مانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے اشکالات تھے یا ان کے دلوں کے اندر جو شک تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جب تک عذاب نہیں آیا تو انہوں نے اپنے دل کے اندر وہ شک ڈالا ہوا، پتہ نہیں یہ نبی ہیں یا نہیں ہے، وہ خدا ہے یا نہیں ہے، یا یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ الملک جی یوم اللہ، کہ یہ بادشاہت جو ہوگی اس دن اللہ کے لیے ہے، یعنی بادشاہت جو ہے اس دن اللہ کے لیے، یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، فالذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ جو ہے کیا نام ہے نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو باغات کے اندر جو ہے نعمت کے باغاتوں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، اور وہ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، مراد یہ کہ باغات کے اندر ہوں گے، یہ ایسے باغات ہوں گے جس کے اندر ہر قسم کی نعمت ہی نعمت ہوگی۔ آگے کفار کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے مہین، ذلت والا، یعنی ان کو جو ہے ذلت والا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، ہجرت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ہجرت کا معنی ویسے تو ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا، لیکن یہاں پر ہجرت سے مراد جو ہے ہجرت اسلام ہے، یعنی مسلمانوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جو ہجرت کی، یعنی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ والذین، وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کیے گئے، او ماتوا، یا مارے گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عطا کرے گا پاکیزہ رزق، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اور وہ ہے، خیر الرازقین، بہترین رزاق، یعنی بہترین رزق دینے والا، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، البتہ وہ ان کو ضرور بضرور داخل کرے گا، مدخلن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ، یرضونہم، جس کے اندر جو ہے وہ خوش ہوں گے، جس کو وہ پسند کرتے ہوں گے، مراد جنت، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جنت ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی اس انسان کے لیے کہ جس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، یعنی جن کے پیچھے ذکر ہوا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لعلیم، جاننے والا بھی ہے، حلیم، اور بردبار بھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر یہ فرمائے گی کہ ذالک، اور یہ، ومن عاقبہ، جو بدلہ لیا ہے، ذالک ومن عاقبہ، اور جس نے بدلہ لیا ہے، بمثلی، مثل اس کے، کہ ما اوقب بھی، کہ اس کو دکھ دیا تھا، بھی، اس کو، ثم بغی علیہ، پھر اس پر کوئی اور زیادتی کرے، تو لینصرنہ اللہ، البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ، تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعفو، درگزر کرنے والا ہے، اور غفور، بخشنے والا ہے۔ جی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس نے اس سے زیادتی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور، یعنی ایک آدمی تھا، اس نے مثال کے طور پر میرے اوپر جو ہے کوئی مجھے مارا یا کوئی مجھے تکلیف دی، اب مجھے بھی چاہیے کہ میں جو ہے، اگر پہلی بات یہ ہے کہ اس کو معاف کر دوں، ٹھیک ہے، اگر میں معاف نہیں کرنا چاہتا تو میں بھی اس کو اتنی تکلیف دوں یا اس کو اتنا ہی ماروں جتنا اس نے مجھے مارا ہے، تو اب جو ہے اگر میں اس کے اوپر مزید زیادتی کروں گا، یعنی جو اس نے مجھے اگر ایک تھپڑ مارا تو میں اس کو دو ماروں گا یا چار ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔
اس کے بعد جو اگلی آیت ہے ذالک بأن اللہ، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے وہ نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، بلکہ تم یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہارے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کو کیوں ایک خدا نہیں مانتے؟ دیکھیں، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار اور بدلتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سنتا ہے، بصیر اور دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو دن کو رات کے اندر تبدیل کرتا ہے اور رات کو دن کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیں سردیوں کے اندر جو ہے وہ دن چھوٹا ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بہت جلدی، یعنی 7 بجے جو ہے ہم تقریباً پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پونے 7 کے قریب جو ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے عصر کی نماز یا مغرب کی نماز جو ہے ہم مغرب کی نماز جو ہے تقریباً ہم پونے 5، اس طرح یہ 4:30 پونے 5 کے قریب ہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہی وقت جو ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو یہی ہم 5 بجے جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ وقت کو چھوٹا کرنا یا بڑا کرنا، دن کو رات میں بدلنا، رات کو دن میں بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں حکم کے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا حکم دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی اور یہ حکم نہیں دے سکتا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے هو الحق، وہ وہی برحق ہے، وہی جو ہے سیدھی بات کرنے والا، یا وہی برحق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور بے شک جس کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، من دون ہی اس کے علاوہ، هو الباطل، اور وہ غلط ہے، یعنی وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی، بلندی والا بھی ہے، یعنی بلند بھی ہے، الکبیر جو ہے وہ بڑا بھی ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے، کفار جو ہے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کے اندر واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ بے شک جو اللہ ہے وہی برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور برحق نہیں ہے۔ اگر یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اپنا معبود اور اپنا خدا مانتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ بت جو ہے نہ ان کو کوئی کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا جو ہے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حقیقی جو عبادت کی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو عبادت۔ اگر اس کے علاوہ آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے یا اور معبود ہوتے تو دنیا کے اندر جو ہے فساد برپا ہو جاتا۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل، نازل کیا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء پانی، فتصبح الارض مخضرہ، کہ پس زمین ہو گئی مخضرہ، سرسبز و شاداب۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور اس بارش کی وجہ سے جو ہے جو بنجر زمین ہوتی ہے، یعنی جو بالکل بھی کیا نام ہے کھیتی باڑی کرنے کے قابل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے آسمان سے تو وہ بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور وہ کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لطیف، باریک بین ہے، خبیر، باخبر ہے۔ یعنی چھپی ہوئی جو تدبیریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی خبر ہے۔ آگے ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور الحمید، تعریفوں والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ، کہ بے شک
علم تر ان اللہ کہ علم تر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے سخر لکم مسخر کیا ہے تمہارے لیے ما فی الارض جو زمینوں میں ہے، والفلک اور کشتیاں، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور تھام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، ان تقع علی الارض یہ کہ تقع وہ واقع ہو جائے یا وہ گر جائے، علی الارض زمین پر، الا باذنہ مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کیا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ مسخر کرنے کا مطلب ہے آپ کے تابع کر دی ہیں۔ جیسے سورج ہے، اب تابع کرنے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو ہے سورج کو حکم دیں گے اور کیا نام ہے سورج جو ہے ہماری بات مانے گا، یا چاند کو ہم حکم دیں گے اور چاند جو ہے وہ ہماری بات مانیں گے، بلکہ تابع کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی